अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक पाकिस्तान। आप सबको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। मैं हूं मलिया हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत खैरियत से गुजरी होगी। माशाल्लाह इस्लामाबाद में बहुत ज़बरदस्त मौसम था। उम्मीद है कि पूरे मुल्क में ही मौसम बहुत अच्छा रहा होगा और असल मौसम से ज़्यादा इस वक्त सियासी मौसम, पॉलिटिकल क्लाइमेट वो चीज़ है जिसके हवाले से पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल टेम्परेचर को, पॉलिटिकल क्लाइमेट को तय करने वाली पाकिस्तान की अवाम है माशाल्लाह, जो कि असल किसी भी मुल्क की डेमोक्रेसी की एसेंस भी होती है। जमहूर से लफ्ज निकला है जमहूरियत और जमहूर का मतलब होता है अवाम, और इस बार पाकिस्तान की अवाम अपने हक के लिए खड़ी हो गई है माशाल्लाह। आज की इंटरेस्टिंग अपडेट्स पर बात करेंगे। पिछले 2 दिन में क्या होता रहा। चांद रात पे आप सबने देखा कि इमरान खान खुद नहीं निकले, लेकिन चूंकि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को कहा था कि वो सब लोग झंडे लेकर पाकिस्तान के परचम थामे निकले, तो हमने देखा कि पूरे शहर की जो मेन रोड्स थी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और ऐसे शहर भी, ऐसे कस्बे भी जहां बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतनी ज्यादा तादाद में लोग निकलेंगे, बहुत जोशो खरोश से लोग पाकिस्तान का परचम थामे बाहर निकले और उन्होंने अपनी हकीकी आज़ादी को डिमांड किया। अमीर अब्बास जो कि पाकिस्तान के रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया कि उनका ताल्लुक जंग से है और उनका कहना था कि मैं जब ईद पर अपने घर आया हूं तो मेरे घर के आसपास जो गांव है, जो शहर है, जो लोग हैं, वो कभी भी सियासी तौर पर इतने ज्यादा अवेयर नहीं थे, सियासी तौर पर इतने चार्ज नहीं थे जितना इस बार इमरान खान का बयानिया मैंने अपने होम टाउन में मकबूल देखा है। और लोग ये बात कर रहे हैं बहुत तवातुर से कि हम अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे, अमेरिका के हुक्म पर हमारे मुल्क में हुकूमत नहीं चेंज हो सकती। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट है जो कि रिजीम चेंज प्रोजेक्ट जो लेकर आए, जिन्होंने लॉन्च किया, जिन्होंने ये 70 से 80% वो काबीना जो कि मुजरिमों पर मुश्तमिल है, जो उन्होंने पाकिस्तान पर मुसल्लत की, तो वो उनकी तवक्कुआत से बहुत बरक्स ये सारी डेवलपमेंट है जो हो रही है। नाजरीन, 2-3 चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। एक तो मैं आपको बताऊंगी कि लोटों के साथ इस ईद पर क्या हुआ। दूसरा हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगजेब बुरी तरह से पाकिस्तानी अवाम के हाथों बेइज्जत हुए हैं सोशल मीडिया पर। उन्होंने ऐसा क्या कहा, क्या बात हुई, उस पर भी बात करेंगे। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात वीडियोस की करेंगे, जो नाजेबा वीडियोस के हवाले से मरियम नवाज ने भी बयान दिया है कि मेरा कोई लेना देना नहीं नाजेबा वीडियोस से और मैं कोई इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखती, वगैरह वगैरह। इन चीजों पर जरा बात करेंगे। और मजहब कार्ड जो बहुत शौक से नून लीग ने खेलना शुरू किया था अब से कुछ दिन कबल, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को बुनियाद बनाते हुए कि जी इमरान खान ने तौहीन मजहब कर दी, नाउजुबिल्लाह, तो उस चीज पर एस्टेब्लिशमेंट ने तो इनको डांटा ही है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को भी कहां से मैसेज आया उस पर भी बात करेंगे कि बैरूनी दुनिया भी अब इनको जूते मार रही है इंपोर्टेड हुकूमत को, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले लोटों की ईद। लोटों के लिए ईद नाज़रीन बहुत ही मुश्किल रही। जैसे कि मैंने ट्विटर पर बताया था कि मुझे बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज से फैसलाबाद से खबर मिली थी और दीगर कुछ शहरों से, बिलखुसूस पेशावर से भी, नूर आलम के हवाले से, कि नूर आलम को, राजा रियाज को और वो तमाम ये लोग, तारिक बशीर चीमा, ये तमाम लोटे जिन्होंने इमरान खान को ऐन मौके पर डिच किया था, पाकिस्तानी अवाम के वोट की तजलील की थी, इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आकर आगे बहुत ही सस्ते दामों उन्होंने अपना वोट भी बेचा और अवाम के वोट की भी तजलील की। उन तमाम लोगों की तलाश में थी इनके हलके की अवाम कि ये पहले तो बड़ा मैरियट में छुपे हुए थे और उसके बाद, उससे पहले सिंध हाउस में छुपे हुए थे, उसके बाद किसी और जगह इनको बड़ा महफूज मकाम पर छुपाया गया कि पाकिस्तानी अवाम इनको अंडे न मारे, इस्लामाबाद में मौजूद पाकिस्तानी अवाम। तो अब तो ये हलकों में आ गए हैं, अब तो इन्हें हम अच्छी तरह से जरा ईद मुबारक कहेंगे। ये लोटे किसी भी बड़ी मस्जिद में जाकर नमाज अदा नहीं कर सके। मेजॉरिटी ऑफ देम, उनकी जो अक्सरियत थी वो छुपती हुई नजर आई और उन हलकों की आवाम ने बताया कि हम उनके घरों में भी जाकर दस्तक देते रहे हैं, उनके घरों के दरवाजे भी कोई नहीं खोल रहा और वो छुपे बैठे हैं, पाकिस्तानी अवाम से बुरी तरह से वो छुप रहे हैं। इसके अलावा जाहिर है कि क्योंकि पुलिस ने भी उनके साथ कोई ताउन नहीं किया इस हवाले से, क्योंकि जब इतना बड़ा मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की गई राना सनाउल्लाह के शहर फैसलाबाद में, माजरत के साथ जाहिर है बहुत अच्छे लोग भी फैसलाबाद में रहते हैं, लेकिन
چونکہ رانا ثناءاللہ کو بہت زوم تھا کہ میرا شہر ہے تو یہاں پر تو میں عمران خان پر جیسی تیسی FIR کٹواؤں، اب میں انٹیریئر منسٹر ہوں، جو مرضی کروں. سو وہ بھی انہوں نے بری طرح سے اپنا کارڈ فیل ہوتے ہوئے دیکھا کہ جب فیصل آباد کی عوام کثیر تعداد میں اسی مدینہ ٹاؤن پولیس اسٹیشن پہنچ گئی، انہوں نے کہا کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع کر دیں گے، ہمیں جیل میں ڈال دو، تمہاری جیلیں کم پڑ جائیں گی، لیکن ہم جو پاکستانی عوام ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم کم نہیں پڑیں گے، یہ واپس لو عمران خان کے خلاف جو تم نے جھوٹی گھٹیا FIR کاٹی ہے. اور ساتھ ساتھ فیصل آباد کے ہی ایک شہری نے قانونی نقطوں کو مینشن کرتے ہوئے اور اس ٹی وی ٹاک شو کا حوالہ دیتے ہوئے جس میں رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، کہ شرم نہیں آئی ان کو کہتے ہوئے کہ نواز شریف مجرم کا استقبال کرنا حج سے بڑا کام ہے. تو اس شہری کا یہ کہنا تھا، فیصل آباد کے شہری کا، کہ یہ رانا ثناءاللہ نے اصل توہین کی ہے اور اس پر FIR کٹنی چاہیے. عمران خان کا اس بات سے کیا لینا دینا ہے کہ کسی نے اگر کسی چور کو دیکھ کر کسی بھی دنیا کے حصے میں چور چور کے نعرے لگا دیے، وہ تو 33 مختلف ممالک سے 33 ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ عمرہ کرنے آئے ہوئے تھے سعودیہ میں، جنہوں نے ان چوروں کو، غداروں کو جہاں دیکھا چور اور غدار کہا. ظاہر ہے جب آپ بیرونی قوتوں کے اشارے پر ناچ کر اپنے ملک میں انسٹیبلٹی اور کیوس پھیلائیں گے اور ان کے اعلیٰ کار بنیں گے تو آپ کو اور کیا کہا جائے گا. اس کے بعد مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کی کہ خان صاحب آپ ذرا لوگوں کو عید اچھے سے منانے دیں، آپ نے مہنگائی سے پہلے لوگوں کو سانس نہیں لینے دیا. پہلی دفعہ کتنے عرصے بعد، 4 سال بعد، لوگ مہنگائی سے دور ایک اچھی آسان عید جو ہے وہ بنا رہے ہیں جس میں ان کے بجٹس بہتر ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ عمران خان کے دور میں تو مہنگائی بہت تھی اور ہم نے آتے ساتھ مہنگائی کم کر دی، جس پر پاکستانی عوام نے ان کو بھگو کر، میں اگلا لفظ نہیں استعمال کروں گی، جواب دیے. تو میں کچھ 3-4 جواب آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں جو لوگوں نے دیے، اس کے بعد ہم اگلے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. ایک شخص ہیں جی ہنس مسرور، یہ کراچی سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے کہا کہ ایڈا تیرا ریلیف، چینی 15 روپے بڑھا دی، گھی 15 روپے بڑھا دیا فی کلو، آٹا 50 روپے، چاول کا تھیلا 500 روپے مہنگا کر دیا، بجلی میں فی یونٹ 5 روپے اور ادویات کی قیمتوں میں 20% اضافہ کر دیا. اور اب امپورٹڈ حکومت نامنظور نے 4.5 لاکھ سے بڑھا کر حج کی جو اخراجات ہیں وہ بھی 9.5 لاکھ روپے کر دیے ہیں. تو یہ آپ نے کون سا ریلیف دیا کہ آتے ساتھ آپ نے مہنگائی جو ہے وہ 2 سے 3 ہفتوں کے اندر اندر اس قدر بڑھا دی، دگنی تگنی کر دی ہے. اس کے بعد جی محمد ولید ہیں، وہ کہتے ہیں محترمہ کراچی میں عید پر مرغی 600 روپے کلو اور گوشت 850 روپے کا گائے کا، اور کوکنگ آئل 500 روپے تک چلا گیا، دودھ 150 روپے کلو، اور مٹھائی تو اتنی مہنگی تھی جیسے ہنا ربانی کھر اور ہنا پرویز بٹ کے کپڑے مہنگے ہوتے ہیں. اور مزید آپ نے مہنگائی بڑھا دی ہے اور آپ کی امپورٹڈ حکومت ہے، پوری قوم جانتی ہے. پھر مائرہ ہیں کوئی خاتون، انہوں نے کہا کہ تم عمران خان کو کہتی تھیں کہ تمہاری کیا اوقات ہے وغیرہ وغیرہ، اور اب تم دیکھ لو اپنی اوقات کہ تم لوگ ذرا عوام میں جا کر نکلو تو صحیح اور تمہیں لوگ بتائیں گے. آگے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا جو میں استعمال نہیں کروں گی کیونکہ کسی کے بھی فیچرز پہ، کسی کی اس پہ لکس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا جی، اس کے بعد ریاض نیاز ہیں کوئی، انہوں نے کہا کہ یہ پیدا ہی جھوٹ بولنے کے لیے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ لوگ ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان سے مزید نفرت کرنے لگ گئے ہیں، لیکن یہ مجبور ہیں، ان کی کوئی قابلیت ہی نہیں، نہ ہی کوئی شخصیت ہے، نہ کوئی نظریہ ہے، اس لیے ان کی ڈیوٹی ہے جھوٹ بولنا. ظاہر ہے ایک غریب پھر انہوں نے ان کی والدہ کا حوالہ دیا جو کہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی والدہ کی نرس تھیں، ان کی تیمارداری کرتی تھیں، اور پھر ظاہر ہے کہ جو نواز شریف صاحب کی والدہ تھیں انہوں نے ان کی خدمت سے خوش ہو کر ان کو جو ہے نواز شریف صاحب سے کہہ کر پارلیمنٹ میں ایڈجسٹ کرایا. ہیں بہت سافٹ سپوکن، بڑے سویٹ طریقے سے بولتی ہیں طاہرہ اورنگزیب صاحبہ جو ان کی والدہ ہیں، لیکن بہرحال ایک حقیقت ہے کہ نواز شریف صاحب کی والدہ کی نرس تھیں اور مریم اورنگزیب صاحبہ ان کی بیٹی ہیں. اس کے بعد جی سلیم صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی نیا لطیفہ، مہنگائی میں کمی آ گئی ہے، بجلی، کھانے کا تیل، چینی، کھاد سب کچھ مہنگا ہو گیا، مہنگائی کم کہاں سے ہوئی، تم نے تو آ کر بڑھا دی ہے. اور آگے بھی بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے، کافی بہت سارے کامنٹس ہیں. پہلے تو مریم اورنگزیب صاحبہ جب شروع میں آئی ہیں 3 ہفتے پہلے، تو انہوں نے آتے ہی جو ٹویٹس کرتی تھیں زیادہ تر پہ کامنٹ سیکشن بند کر دیتی تھیں تاکہ عوام کی رائے آ ہی نہ سکے، اور اب جب رائے آنے دے رہی ہیں وہ تو بہت ہی سخت رائے ہے لوگوں کی. اسی طرح DGISPR نے بھی جب ٹویٹ کی 9 اپریل کے بعد، بہت دن بعد اب آ کر عمران خان کے آؤسٹ ہونے کے بعد جو رجیم چینج کا سارا منصوبہ ہوا
اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کے اکاؤنٹ پر بالکل مکمل خاموشی تھی. ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو اکاؤنٹ ہے وہ فوج کی ترجمانی کرتا ہے تو فوج کی جانب سے مکمل خاموشی تھی. لیکن ابھی جب انہوں نے بات کی چاند رات پر تو پھر بھی ظاہر ہے کہ لوگوں نے بہت زیادہ شکوہ کیا. پاکستان کی فوج جس پر لوگ جان چھڑکتے تھے اور چھڑکتے ہیں آج بھی, پاکستان کی فوج کے ساتھ آج بھی لوگ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں. لیکن کچھ 2-3 لوگوں کے حوالے سے پاکستانی عوام میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ رجیم چینج منصوبے میں ان کا بھی رول تھا. جس طرح عدالتوں کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب یا دیگر لوگوں کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے کیوں عدالتیں رات 11 بجے کھولیں, شہباز شریف کو پاکستانی قوم پر مسلط کرنے کے لیے, تاکہ جس دن ان پر فرد جرم عائد ہونی ہے جیل ڈالنے کی بجائے ان کو اقتدار کے مسند پر بٹھا دیا جائے. سیم گوز فار حمزہ شہباز آلسو. تو اس چیز پر ظاہر ہے کہ پاکستانی عوام فوج سے ناراض ہے اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ جلد از جلد الیکشنز اناؤنس کر دیے جائیں. بہت اچھی بات ہے, فوج کہتی ہے نیوٹرل ہے, بالکل آپ رہیں نیوٹرل, لیکن آپ الیکشنز اناؤنس کر دیں, تمام ادارے نیوٹرل رہیں, پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں, وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے جس کو منتخب کرنا چاہیں کریں. لیکن یہ کوئی بات نہیں کہ جس کو عوام ووٹ دے کر منتخب کرے, پارلیمنٹ میں بھیجے, اس کو گدھا ٹریڈنگ کر کے, ہارس ٹریڈنگ بھی نہیں کہنا چاہیے, اس کو گدھا کھوتا ٹریڈنگ کرنا چاہیے, کھوتا ٹریڈنگ کر کے آپ چند ایک ضمیر خرید کر بیچ کر یہ ملک کا ایسا حشر کریں کہ امریکی تجزیہ نگار بھی, امریکی دفاعی تجزیہ نگار جو ظاہر ہے پینٹاگون اور سی آئی اے کی مرضی کے بغیر تو وہ سانس بھی نہیں لیتے, ان کے منہ سے بھی کنفیشن آ جائے کہ یہی وجہ ہے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آنے اور کامیاب ہونے کی, کہ عمران خان کی ایبسولوٹلی ناٹ والی بڑی خودداری والی پالیسی تھی, ہمیں یہ قبول نہیں. اور رشیا سے جو عمران خان 30% سستی گیس اور سستی گندم لینے کے اس میں تھا کہ معاہدہ کرے اور پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرے, اپنے پیروں پر کھڑا کرے, تو ایسا پاکستان پھر ہمیں قبول نہیں تھا جو اتنا طاقتور ہو جائے کہ وہ پھر ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے واقعی میں پریکٹیکلی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دے. تو اس لیے ظاہر ہے کہ ان کو, اور پھر سی پیک پر بھی بہت تکلیف تھی اور ہے ان کو, اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سی پیک پر کام بہت زیادہ کم ہو چکا ہے. اور چائنا سے بھی ان کو ظاہر ہے کہ پاکستان کے تعلقات کم ہونے چاہیے, جو کہ یہ حکومت امپورٹڈ حکومت آتے ساتھ انہوں نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ سی پیک پر حملہ کیا ہے. یاد رہے کہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان دور میں سی پیک پر کام سلو ہو گیا ہے, انہوں نے آتے ہی روک دیا کام. عمران خان کے دور میں تو بلکہ آپریشنل فیز میں داخل ہو چکا تھا, بڑا تیزی سے کام ہو رہا تھا. آخر میں ناظرین, جو جعلی ویڈیوز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ میں بتاتی چلوں کہ اب یہ 1970 کا, 80 کا, 90 کا دور نہیں ہے کہ جہاں پر آپ اس قسم کا پروپیگنڈا کریں. 1980-90 کے دور میں آپ بے نظیر بھٹو اور ان کی والدہ نصرت بھٹو کے خلاف اتنا گھٹیا پروپیگنڈا نواز شریف کرتے اور کرواتے تھے کہ ان کی فوٹو شاٹ تصاویر, دھڑ کسی کا ہوتا تھا, چہرہ بے نظیر بھٹو اور ان کی والدہ کا لگا کے گھٹیا گندی تصویریں یہ ہیلی کاپٹر سے پھینکواتے تھے, اور ان ہیلی کاپٹر سے پھینکی گئی تصویریں پاکستانی عوام پر ظاہر ہے کہ ایک امپیکٹ رکھتی تھیں. وہ سارے کا سارا ووٹ بینک ان سے متنفر ہو کر ان کی طرف آ گیا. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ پاکستانی عوام اس وقت باشعور نوجوانوں کی اکثریت پر مشتمل ہے جو کہ ڈیپ فیک ویڈیوز سے واقف ہیں, یہ ساری ٹیکنالوجی سے واقف ہیں کہ کس طرح سے کسی کا بھی چہرہ لگا کر آپ کوئی سی بھی جعلی ویڈیو تیار کر سکتے ہیں. اور پھر خاص طور پر ایسے لوگوں کی, this is coming from such a family جن کا ایک بڑا کرمنل ٹریک ریکرڈ ہے. ثاقب نثار صاحب جو ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے, ان کے خلاف جو جعلی آڈیو لیک کی گئی وہ بھی پکڑی گئی کہ ان کی ویسے ایک سیمینار میں گفتگو کو انہوں نے جوڑ توڑ کر ایک آڈیو کی شکل دی اور اس کو لیک کیا اور وہ ان کے منہ پر پڑی. اسی طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ کی فوٹو شاپ تصاویر جو میں نے آپ کو بتایا, اسی طرح جعلی قطری خط, جعلی کیلیگری فونٹ, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ. تو ان کی تو مطلب ایک ہسٹری. اور مریم نواز یہ کس منہ سے کہتی ہیں کہ میرا کوئی تعلق نہیں, آپ ہی کا تو سب سے زیادہ تعلق ہے ان جعلی ویڈیوز اور آڈیوز سے. ساری کی ساری جعل سازی نون لیگ میں کی ہوئی ہی آپ کی سرپرستی میں ہے. آپ نے تو باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی تھی جج ارشد ملک کی ویڈیو کے حوالے سے. بعد میں ان کا ایفیڈیوٹ سامنے آیا کہ مجھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر حسین نواز ناصر بٹ کے ساتھ آئے تھے, بلکہ ناصر جنجوا کا بھی نام لیا جاتا ہے اس میں, کہ آئے تھے اور مجھے 50 کروڑ روپے کی رشوت دی تھی, آفر کی تھی کہ آپ یہ لے لیں, آپ کی نسلیں بیٹھ کے آرام سے جس ملک میں بھی چاہے کھائیں پیئیں گی, بس یہاں سے سائٹ پہ ہو جائیں, میاں صاحب کی سزا معاف ہونی چاہیے. تو یہ تو آپ کا حال ہے. جب کام نہیں ہوا تو آپ نے وہ ویڈیو والا تماشا لگا دیا, جعلی ویڈیو والا. تو یہ ان بلیک میلرز کی ساری ہسٹری ہے. اور آخر میں
اور یہ میں بتاتی چلوں کہ بری طرح سے بیک فائر کرے گا اور یہ انشاءاللہ آپ کے سیاسی جو گھٹیا ہتھ کرنے ہیں اس کے تابوت میں آخری کیل ہوگا، کیونکہ اس کے بعد پاکستانی عوام آپ کا حشر کرے گی. اور اس پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان تک بھی کسی ایک بہت ہی طاقتور بندے کی انتہائی نازیبا ویڈیو پہنچ چکی ہے، جس کو انہوں نے تو صاف انکار کر دیا کہ غیر اخلاقی حرکتیں میں نے نہیں استعمال کرنی، لیکن جس شخص نے وہ ویڈیو عمران خان تک پہنچائی ہے، اگر عمران خان کے خلاف کوئی اس قسم کی جعلی ویڈیو اور گھٹیا کو حرکت کی جاتی ہے ان کی ریپوٹیشن کو ہرٹ کرنے کے لیے، تو پھر وہ شخص اس کو لیک کر دے گا، چاہے عمران خان اس کو لاکھ دفعہ منع کرتے رہیں. یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں. اور خواجہ آصف صاحب کیوں رسوا ہو گئے جی؟ انہوں نے کاشف عباسی کے شو میں بیٹھ کر کہا کہ کسی میٹنگ میں حسین نواز اور سلیمان شہباز نہیں بیٹھے تھے. کس نے کہہ دیا ہے؟ وہ تو میں، شہباز شریف اور بلاول بیٹھتے رہے ہیں آفیشیل میٹنگز میں، جبکہ تصاویر آ چکی ہیں، پکچرز آؤٹ ہو چکی ہیں کہ آفیشیل جو گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈیلیگیشن تھا اس میں سعودیہ کے ساتھ جو آفیشیل میٹنگز ہو رہی تھیں حکومت پاکستان کی، اس میں سلیمان شہباز اور حسین نواز بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے جب نیب سوال کرتی ہے آمدن سے زائد اثاثہ جات کی اور لوٹ مار کی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستانی شہری نہیں. حسن نواز اور حسین نواز کا آن ریکارڈ یہ سٹیٹمنٹ موجود ہے. اور اسی طرح سلیمان شہباز بھی پاکستان سے کیا تعلق ظاہر کرتے ہیں اور ان کی کیا حیثیت ہے کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. پاکستان کے آفیشیل معاملات میں، ہماری ریاست کے معاملات میں کس نے ان کو اتنی کھلی چھوٹ دی کہ جو مجرم جیل میں ہونے چاہیے، جو اشتہاری مفرور مجرم ہیں، جو عدالتوں سے اشتہاری کہلائے جا چکے ہیں، جو مفرور ہیں، وہ پاکستان کی سٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پاکستان کی حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے آفیشیل معاملات جو اتنی سیکرٹ سینسٹیو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ان مجرموں تک کیسے پہنچ رہی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. پاکستان زندہ باد.